बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम वुमेन इन इस्लाम में, जहां हमारी इस सीरीज़ में हम मुसलसल उन औरतों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने कुछ खास सिफतों से नवाजा है, या वो औरतें जो आज हम तमाम औरतों के लिए मशाले राह है। वहीं जहां अल्लाह ने हम औरतों को इतनी अज़मत दी, हमें रहमत कहा, वहीं आज हम देखते हैं कि सोसाइटी में जब बात आती है औरत के शऊर की, हमारी जहानत की, हमारी अक्ल की, तो बहुत आसानी से चंद अफराद ऐसे हैं जो ये कह देते हैं अरे औरत तो नाकिसुल अक्ल है। और ये हम नहीं कहते, ये तो इस्लाम कहता है। और जब इस्लाम ने ही कह दिया कि औरत को अक्ल नहीं, तो औरत का किस तरह का ओपिनियन? औरत से क्यों जानना चाहे कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, या ये किस तरह से किसी भी चीज़ में अपना ओपिनियन रख सकती है? वहीं हमारे आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जब बात आती है अक्ल की, इंटेलिजेंस की, तो परवरदिगार आलम ने वो कौन सी बीवी है जिन्हें इंटेलिजेंस से नवाजा है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर अज़मी ज़हरा रिज़वी का, जो मुसलसल हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब बात आती है औरत की, और जब लोग औरत को कामयाब होते हुए देखते हैं, तो बआसानी ये कह देते हैं अरे औरत में कहाँ अक्ल होती है, इनमें कहाँ जहानत होती है, इनसे कहाँ जाना जाए क्या सही है या क्या गलत, या इनके ओपिनियंस की बात आती है तो अरे औरतों के पास इतना दिमाग नहीं होता। ये हम आज के माशरे में सुनते हैं। वहीं अब जब बात आती है परवरदिगार आलम की, तो क्या अल्लाह ने भी औरत और मर्द में फ़र्क किया, या औरतों की किसी तरह से मजम्मत की, या ये कह दिया कि औरत नाकिसुल अक्ल है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक वो परवरदिगार आलम की जो यकीनन हम सब का राज़िक़ है, हमारा खालिक है, जो कि हमें जिलाता है, हमें पालता है, ज़िंदगी अता करता है। और जहाँ पर उस खुदावंद आलम ने जब खिलकत की है इस तमाम दुनिया की, तो इसमें जिससे सबसे ज़्यादा अपनी मखलूक़ात में उसने मोहब्बत की है वो है इंसान। और हत्ता कि खुदावंद आलम अशरफुल मखलूक़ात कह रहा है इंसानों को, और इन्हीं इंसानों को दो हिस्सों में बांटा गया, एक मर्द है, एक औरत है। तो लेकिन खुदावंद आलम ने इन अपनी अशरफुल मखलूक़ात में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो मोहब्बत दोनों से करता है। बेशक ये कहीं नहीं हम पाते हैं कि खुदावंद आलम ये कहे कि चूँकि ये मर्द है इस बिना पर मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत करूँगा, और औरत होने की बिना पर इससे कम मुझे मोहब्बत है। नहीं, ये एक मिसाल है। हाँ, ये चीज़ें मौजूद हैं कि तक़वे की बिना पर खुदावंद आलम, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसे जो है फजीलत देता है। मिसाल के तौर पर एक खातून है, एक तरफ एक मर्द है। अगर एक मर्द बहुत मुत्तकी परहेजगार है और एक खातून जो है वो बड़ी गुनहगार है, तो वो गुनहगार है तो खुदा की निगाह में कैसे पसंदीदा होगी? जाहिर सी बात है, जो जितना मुत्तकी वो उतना ज़्यादा पसंदीदा। इसके बरअक्स अगर एक खातून है, वो खुदावंद आलम की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे है और वो मारिफत इलाही रखती है, और वो खुदावंद आलम के तमाम जो है अहकामात पर अमल भी कर रही है, उसी एतबार से ज़िंदगी गुजारी। और एक मर्द है जो इस गुरूर में है कि मैं तो मर्द हूँ, मुझे ज़्यादा फजीलत दी गई है, ये जो उसने अपने लिए सोच रखा है, सुपीरियरिटी है यकीनन, तो इस बिना पर उसे सुपीरियर नहीं माना जाएगा तक़वे की बिना पर। तो वो खातून जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, खुदा उसे अफजलियत दे रहा है। यानी बिल्कुल वाज़े, मर्द और औरत होने की बिना पर नहीं, मुत्तकी होने की बिना पर खुदावंद आलम उस इंसान को फजीलत अता करता है। अब अगर हम बात करें खातून की, कि खुदा की निगाह में खातून के लिए मर्तबा, तो बेशक दीन इस्लाम इस कदर प्यारा दीन है कि जिसने कभी भी औरतों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। ये एक इल्ज़ाम है इस्लाम के दामन पर कि कहा जाता है कि औरतों को तो बहुत ही ऑप्रेस किया जाता है, या दीन इस्लाम में उन्हें इस कदर अहमियत नहीं दी गई। लेकिन ये मामला हकीकत में इसके बरअक्स है। दीन इस्लाम ने जिस कदर बहुत ज़्यादा औरतों को अज़मत दी है, हम शायद ही कहीं इसकी और मिसाल देखें। यकीनन दीन इस्लाम चाहे बेटी के एतबार से हो तो भी इज़्ज़त दिला रहा है, एक ज़ौजा के एतबार से हो, एक माँ के एतबार से हो, अगर लड़की एक बहन भी बनती है किसी की तो भी वो बायसे इज़्ज़त है। यानी खुदावंद आलम उस मखलूक से जो कि एक औरत है मोहब्बत कर रहा है। हत्ता के दीन इस्लाम में अगर हम देखें तो औरत को कभी फूल से ताबीर किया गया है, कभी शीशे से ताबीर किया गया, कभी शफ़ाफ मीठे पानी से ताबीर किया गया है, यहाँ तक कि कभी जमाले इलाही कह करके भी औरत को मुखातिब किया गया है। हत्ता कि एक आलिम दीन है
آیت اللہ جوادی آملی، انہوں نے تو پوری ایک کتاب لکھی تھی فارسی میں، زن جمال کبریا، یعنی خاتون کس طرح سے خداوند عالم کے جمال کا جو ہے وہ مظہر ہے، بیوٹی کا یقیناً، اور وہ بیوٹی فقط یہ ظاہری ہم بیوٹی کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک خاتون کے اندر جو باطن کے طور پر وہ بیوٹی موجود ہے، کیا خوبصورتی اللہ نے اسے عنایت کی، کس طرح سے رشتوں کا ایک بہترین سنگم اس میں نظر آتا ہے جسے وہ بخوبی انجام دے پاتی ہے۔ تو یہ تمام کوالٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں پائی جا رہی ہے، اور اسلام اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ پھر یہی عورت جو کہ جذبات رکھتی ہے، جو ایک بہترین مخلوق ہے، جب خدا اسے شعور عنایت کرتا ہے، جب اسے عقل دیتا ہے، تو اب 4 چاند اور لگ جاتے ہیں۔ جی بالکل، یقیناً اس کی عقل کے ذریعے سے، اس کی ذہانت کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں ایک طرف جذبات ہے کہ عورت میں جو جذبات پائے جاتے ہیں، جو محبت عورت کے دل میں ہے، ایموشنز ہیں، یقیناً مردوں کی بنسبت ہم دیکھیں تو عورتیں محبت کے معاملے میں، جذبات کے معاملے میں زیادہ فضیلت لے گئی ہیں، تاکہ ہم سینسٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو دل سے سوچتے بھی ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم ہمارے دل سے سوچ رہے ہیں تو ہم ہمارے دماغ کا استعمال نہیں کیا۔ یہ بالکل، تو یہی وجہ تھی کہ خداوند عالم نے عقل بھی جب عنایت کی، تو اب عقل کے ساتھ جب جذبات کا میچ ہوا تو ایک بہترین چیز سامنے آتی ہے، بہترین کمبینیشن سامنے آتا ہے، یعنی جذبات کو بھی لے کر چل رہی ہیں۔ فقط دیکھیں اگر انسان میں ایموشنز نہ ہوں اور فقط وہ عقل کے ذریعے ہی فیصلہ کرتا جائے، تو عقل کے ذریعے وہ بس منافع فائدہ شاید یہی سوچے۔ جی بالکل ٹھیک، اور ہم اکثر یہی دیکھتے ہیں نا سسٹر کہ اگر ہم مردوں کی بات کریں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو پریکٹیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلٹی میں کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ رشتے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، لیکن جو عقل مند مرد بھی ہیں وہ بھی ان دونوں چیزوں کو سوچ کر کے بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ مثلا طلاق کا معاملہ لے لیجئے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس میں بھی اگر جو عقل مند ہوتے ہیں تو گھر کے بزرگ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے مشکلات ہے تو ٹھیک ہے الگ کر دیا جائے، سیپریشن، بلکہ وہ جذبات کو اور عقل کو، جب گھر کے بزرگ جنہیں ایکسپیرینس رہا ہے زندگی کا، تو وہ دونوں چیزوں کو لے کر کے پھر رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ دونوں ایک مرتبہ سوچیں، ایک مرتبہ زندگی کے بارے میں سوچیں۔ تو یہاں پر دیکھیں جذبات جب شامل ہوئے عقل کے ساتھ تو ایک بہترین مشورہ سامنے آیا۔ تو عورتوں میں یہ خوبی بہت اچھی طرح سے پائی جاتی ہے کہ جذبات بھی ہیں اور عقل بھی اللہ نے انہیں عنایت کی ہے۔ تو عورت ایک ایسی مخلوق نہیں ہے خدا کی کہ جسے بڑا حقیر مانا گیا، بلکہ وہ باعظمت ایک مخلوق خداوند عالم کی ہے۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ باعظمت بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک الزام ہے جو عورتوں پر لگایا جاتا ہے کہ ہم میں عقل نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ نے، پروردگار نے ہمیں حقیر نہیں سمجھا۔ بے شک، یہ جو معاشرہ ہے یہی ہمیں حقیر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک، اب یہ بات تو صاف ہو گئی کہ پروردگار عالم کے لیے ہم اتنے ہی عزیز ہیں جتنے ہی مرد ہیں، اور تقوی کی بنا پر پروردگار عالم کسی بھی شخص کو پسند کرتا ہے۔ بے شک۔ اب جب بات آتی ہے عقل کی، تو کیا پروردگار عالم نے کسی عورت کو عقل کا تحفہ بھی عنایت فرمایا جو اس بات کو کلیئر کر دے، واضح کر دے کہ عورتیں بھی اتنی ہی عقل مند ہیں جتنے کہ مرد ہوتے ہیں، اس چیز میں کوئی بھی طرح کا ڈفرینسیشن نہیں ہوا ہے؟ بے شک، جیسے کہ اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں بالخصوص کچھ خاص خواتین کی کہ جنہیں پروردگار عالم نے کچھ خاص تحفے عنایت فرمائے یا کچھ خاص صفات عنایت فرمائی ہیں، اور کچھ ایسی صفتیں کہ جس سے وہ مخصوص کر دی گئی، جیسے کہ جس حوالے سے اب تک کی ہماری باتیں چل رہی ہیں۔ آج میں جس بی بی کا ذکر کرنا چاہوں گی، جب بات عقل کی چلی ہے تو عقل کے اعتبار سے یہ عقل کا بہترین تحفہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب بلقیس کو عنایت فرمایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے اللہ کے بہترین، ان کی زوجہ جنہیں ہم کوئین آف شیبا بھی کہتے ہیں، سبا، جی ملک سبا کی جو ملکہ تھیں، تو بے شک، لیکن چونکہ ان کا ایک قصہ ہے پورا پایا جاتا ہے اور ان کے بارے میں، تو انہیں خداوند عالم نے جو ہے عقل کا تحفہ عنایت فرمایا تھا، عقل کے اس تحفے سے انہیں نوازا تھا، اور جس کی بنا پر انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے کیے اور بہترین فائدہ دنیا اور آخرت کا انہوں نے حاصل کیا تھا۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا یہاں پہ بی بی بلقیس کا، جو کہ جناب سلیمان کی زوجہ ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سے پہلے یہ جو انٹرسٹنگ قصہ ہے یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ایک چھوٹا سا تعارف بی بی بلقیس کا ہمارے ویورز کے لیے بتائیں۔ جی، جیسا کہ خواہر آپ کا سوال ہے جناب بلقیس کے بارے میں، جو کہ جناب سلیمان نبی کی زوجہ تھیں، لیکن ہم شروع سے ان کا قصہ اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں کہ شروع سے یہ زوجیت میں رہی ہیں اور اس کے بعد ان کا انٹروڈکشن ہمیں مل رہا ہے، بلکہ جو مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا قصہ کس طرح سے پایا جا رہا ہے کہ یہ ملک سبا کی ملکہ تھیں،
اور سلطنت اور بادشاہی بھی ان کی بڑی عظیم تھی، اور ان کا پورا قصہ جو ہے وہ سورہ نمل میں، قرآن مجید کے سورہ نمل میں بھی موجود ہے۔ بلکہ اتنی عظیم الشان ان کی جو حکومت تھی کہ ان کے پاس ایک عالیشان تخت تھا جو 30 میٹر لمبا تھا اور 30 میٹر چوڑا تھا، اتنا لمبا ان کے پاس ایک تخت موجود تھا۔ اور لیکن ان کا قصہ یہ کہ شروع سے یہ ایمان پر نہیں تھی، پہلے سے ایمان پر نہیں تھی، اور ان کا جناب سلیمان کے ساتھ ملنا اور کس طرح سے وہ تمام باتیں، کہ یہاں پر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ہدہد جو کہ ایک پرندہ ہے، جناب سلیمان نبی نے اسے پانی کے متعلق جو ہے پانی کی تلاش کے لیے بھیجا کہ جا کر کے دیکھے اطراف میں پانی کہاں پایا جا رہا ہے۔ تو وہ پرندہ اڑتا ہوا آسمان میں اڑتا ہوا، تو ظاہر سی بات اس کی نگاہ زمین کے خطے پر پڑ رہی ہے، تو اڑتا رہا، وہ سفر کرتا ہوا پہنچ رہا ہے، تبھی اس کی نگاہ ملک سبا پر پہنچی، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک خاتون ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے، اور وہاں کے پورے حالات کو اس نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد اب یہ پلٹا ہے جناب سلیمان نبی کے پاس، اور پلٹنے کے بعد اب اس نے جناب بلقیس کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہدہد نے حضرت سلیمان سے کہا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے، یعنی خدا کی عبادت سے یہ لوگ محروم ہیں۔ شیطان نے ان کی نظر میں ان کے اعمال کو بہت سجا کر کے پیش کر دیا ہے، گمراہی کو بھی شیطان سجا کر پیش کرتا ہے، اور انسان گمراہی کو ہی حق مان کر کے اسی پر عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ ہم عام زندگی میں بھی بہت بار دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت سورہ نمل کی 24 سے لے کر 26 آیت کا ترجمہ میں پیش کر رہی ہوں۔ پھر ہدہد نے بیان کیا کہ شیطان نے ان کی نظر میں ان کے اعمال کو سجا دیا ہے، سجا کر کے پیش کیا ہے، اور انہیں راہ راست سے روک دیا ہے، اب وہ ہدایت سے دور ہیں۔ اب ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کیوں نہ اس خدا کو سجدہ کریں جو زمین و آسمان کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی عظیم عرش کا پروردگار ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت 24، 25، 26 میں یہ باتیں موجود ہیں اس طرح سے۔ جی، تو یہ تمام خبر آ کر کے ہدہد پرندے نے جناب سلیمان نبی کو دی ہے۔ اب جناب سلیمان نبی نے ارادہ کیا ہے کہ اب خدا کی طرف سے انہیں توحید کا جو ہے پیغام بھیجا جائے، کیونکہ آپ اس بارے میں جان چکے ہیں کہ یہ ایک ملکہ ہے اور اس کی حکومت عالی شان اور اس طرح سے، لیکن یہ لوگ گمراہی پر ہیں، تو کیوں نہ انہیں راہ راست پر لایا جائے، یقیناً، کیونکہ ہادی برحق کا کام یہی ہے کہ وہ دین حق کی طرف، حق کی راہ کی طرف وہ لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے بھی توحید کی دعوت دینے کا ارادہ کیا تاکہ یہ دین الہی سے یہ لوگ محروم نہ رہ جائیں۔ اب جب توحید کی دعوت نبی نے بھیجی ہے، اب اس کے بعد جو ہے جناب بلقیس کا، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے فقط ایک تعارف پیش کیا ہے، لیکن جو ان کی خاص صفت ہے وہ جب توحید کی دعوت بھیجتے ہیں جناب سلیمان نبی، اس کے بعد ان کی عقل کا جو ہے اظہار ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جی خواہر، تو جس طرح آپ نے کہا کہ دعوت بھیجنے کے بعد کا جو قصہ ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تاکہ اب پتا چلے گا کہ بی بی نے اپنے عقل کا استعمال کس طرح کیا۔ تو اگر اب ہم اس قصے کو آگے بڑھائیں اور اسلام کی تاریخ میں اس پر نظر ڈالیں، تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ بی بی بلقیس ہی وہ پرسنالٹی ہے جسے پروردگار عالم نے، اللہ نے عقل کے تحفہ نوازا ہے؟ جی خیر، بالکل، جب ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی دعوت کو دی ہے جناب سلیمان نبی نے، تو ان کے پاس پیغام بھجوایا، نامہ بھجوایا ہے، اور جناب بلقیس جو تھیں وہ ظالم و جابر نہیں تھیں، لیٹر بھیجا ہے، ہاں لیٹر بھیجا ہے، اور چونکہ ان کی صفت میں تھا کہ یہ مطلب ظالم و جابر نہیں ہے، عقل مند تھیں، عقل مند خاتون تھیں، لہٰذا باتوں کو سمجھ کر کے پھر اس پر عمل کرتی تھیں، یعنی یہ نہیں کہ بعض اوقات چند دنیا کی عام انسان کی مثال ہم لے لیں، ایک عام انسان ہے اور اچانک دولت آ جائے یا کوئی پاور آ جائے تو انسان بعض اوقات مزاج بدل جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، اس کے بعد صرف وہ ظلم اور جبر کی بنا پر ہی فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، عدل اور انصاف سے کافی دفعہ دور بھی ہو جایا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سسٹر، اگر عام زندگی پر نظر ڈالے تو اکثر کافی بار یہ ہوتا ہے نا، ہم مانتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں جو صحیح ہے، کوئی اگر آ کر ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کرے یا یہ بتائے کہ نہیں یہ چیز ایسی نہیں ہے،
تو لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ ارے ہم تو صحیح کر رہے ہیں, آپ کو کس نے اتنا حق دیا کہ آپ ہمیں بتائیں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی بلقیس نے ایسا نہیں کیا ہے. تو یہی عقل مندی کی دلیل ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ کم از کم پہلے باتوں کو سنتا ہے پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, سمجھ کر کے پھر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے, غرور کا مارا ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے ریئیکٹ کرتا ہے, بعد میں سوچے گا اور بعد میں پھر وہ چیزیں آتی ہیں اس کے لیے, وہ تو بڑی بات کی بات ہے. لیکن عقل مند پہلے سنے گا, اس کو سمجھے گا, پھر اس کے بعد ریئیکٹ کرتا ہے. عقل مند کی نشانی ہے. لہٰذا ملکہ بلقیس کے پاس جب نامہ آیا ہے تو اب چونکہ اتنی عالیشان حکومت تھی اور بہت کچھ ان کے پاس موجود ہے, فقط تخت ہی اتنا لمبا چوڑا عالیشان سا ان کا پایا جا رہا ہے. لیکن اب نامہ آنے کے بعد یہ غرور نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کیوں توحید کی دعوت دی, ہم تو جس چیز کی بھی عبادت کر رہے ہیں ہم اسی پر حق پر ہیں, ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں سننا ہی نہیں ہے, ہم سے زیادہ کیا ہمارے پاس اتنا پاور ہے, ہم تو انہیں مسل کر یا کچل کر رکھ دیں گے. یہ تمام چیزیں آ سکتی تھیں, لیکن نہیں, عقل کے پیمانے پر آ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا. اور کس طرح سے کہ جب نامہ آیا ہے, خط آیا ہے, تو اس لیٹر کو پہلے غور سے انہوں نے پڑھا کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے. اور اس میں جو یہ تھا کہ مطلب خدا کی طرف جو ہے دعوت دی گئی تھی, توحید کی دعوت دی گئی تھی, اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ آپ کو خدا کی طرف بلا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ مطلب اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور مطلب اس طرح کی باتیں کی مخالف ہو کر کے اور مغرور ہوتے ہیں تو پھر جنگ راستہ ہے آپ کے ساتھ میں. لیکن اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کا موسٹ ویلکم کیا آپ کے لیے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کو پڑھ رہی ہیں, اور انداز بھی لیٹر کا اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ سامنے والے کا مزاج کیسا ہے, اس کی ذہانت کیسی ہے, اس کی عقل کیا کہتی ہے. ہم اسکول میں ہی دیکھیں, اسکول کالج میں بھی اگر کبھی ہمیں کچھ ایسے وغیرہ ہو, کوئی کمپوزیشن وغیرہ ہو, کسی ٹاپک پر لکھنے کے لیے دیا جائے, کوئی موضوع پر لکھنے کے لیے دیا جائے, تو جب بھی اس کمپٹیشن میں جیتنے والے کی فقط وہ وہاں پر ہینڈ رائٹنگ یا صرف الفاظ ہی معنی نہیں رکھتے, بلکہ الفاظوں کا چناؤ, کہ اس نے کس طرح سے الفاظ کو چنا ہے, اسے کیسے ادا کیا ہے, فریم کیا ہے, اس کے الفاظ کتنے وزننگ ہیں, کس طرح سے میسج پہنچا رہے ہیں, یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا سسٹر کہ بات رکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بے شک, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اپنی بات کس طرح رکھ رہے ہیں تاکہ سامنے والا بھی توجہ دے. بے شک, بالکل. اور اس کے لیے یقیناً بہترین الفاظ کو چننا ضروری ہے. اور پھر اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس کا علم کس کے پاس ہوگا. جناب سلیمان نبی اللہ کے ایک بہترین نبی ہیں, اور ان کی طرف سے خط کا آنا بغور پڑھتی ہیں. اور پڑھنے کے بعد اب جو ہیں یہ نہیں کہ مغرور ہیں تو اب ریئیکٹ کر دیں, نہیں, جو وہاں پر اور لوگ موجود تھے آپ کے وزیر وغیرہ, ان سے مشورہ بھی کر رہی ہیں. یعنی خود عقل مند خاتون ہیں لیکن ایڈوائز لے رہی ہیں. یہ بھی عقل مند کی نشانی ہے کہ وہ مشکل ایسے کوئی مرحلے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے. لیکن ایک شرط ہے, ڈسکس بھی انسان اس سے کرے کہ جسے اس کا اہل سمجھے. کہ بعض اوقات جو انسان, مثال کے طور پر ہمیں بینکنگ کا کچھ مسئلہ آ گیا, اب ہم ایک ایسے انسان سے جو بینکنگ کے بارے میں یا اس کے بارے میں کچھ ABCD بھی نہیں جانتا ہو, ہم اس سے مشورہ کریں تو یہ بھی بے وقوفی ہوگی. تو لہٰذا جو اس چیز کو جانتا ہو اسے. اب یہاں پر حکومت کے اعتبار سے فیصلہ لینا تھا تو وزیر ہیں, وہ بھی حکومت میں ہیں, لہٰذا ان سے مشورہ کر رہی ہیں. وہ مرد تھے, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو فوراً حملہ کرنا چاہیے, ہمیں فوراً حملہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے مطلب ہمیں اپنی دین کی طرف دعوت دی ہے, تو ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہے, حکومت ہے, تو ہمارے پاس تو کوئی کمی ہے نہیں, تو کیوں نہ ہم اٹیک کر دیں. اب یہاں پر جناب بلقیس خاتون ہے, لیکن چونکہ عقل بھی ہے, جذبات بھی ہے. آپ جانتی ہیں کہ فوراً حملہ کر دینا, اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, قتل و غارت, لوگ مارے جائیں گے, کتنے گھر تباہ و برباد ہوں گے, خون بہیں گے, لوگوں کے بہت سی آفتیں. سمجھداری ہے. تو لہٰذا آپ کہتی ہیں کہ نہیں, ہمیں فوراً حملہ نہیں کرنا چاہیے, اس خط کا جواب میں بھیجوں گی اور تحفے تحائف کے ساتھ بھیجوں گی, اس کے بعد جو ان کا ریئیکشن ہوگا اس کے بعد ہم اس اعتبار سے عمل کریں گے. یہ عقل مندی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً آپ کہہ سکتی تھیں کہ بھائی جو مشیر ہیں, مشورہ دینے والے ہیں, جو وزیر ہیں, ان کی بات پر میرے پاس اتنی حکومت ہے, میرے پاس اتنا پاور ہے, تو میں کمی تو ہے نہیں اور ہم تو جیت جائیں گے, یہ سوچتی. لیکن نہیں, آپ نے کہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے خط بھیجا ہے, میں بھی خط کا جواب بھیجوں, تحفے تحائف کے ساتھ بھیجوں. بہرحال اس خط کا جواب یہ تحفے تحائف بھیجتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ دیکھیں کیا طرز عمل ہوتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں.
اب ایک آزاد عورت، یہاں پر دیکھیے ایک اور جملہ کہنا چاہوں گی کہ دراصل عورت کی آزادی یہی ہے کہ وہ عقل اور شعور اور جذبات کو ملا کر کے ایک صحیح فیصلہ کرے. آج زمانے نے عورت کی آزادی کا اتنا زیادہ ڈنکا بجا رکھا ہے کہ عورت کو آزادی کا یہ درس سماج سکھا رہا ہے کہ آزادی کے مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کی اپنی زندگی میں انٹرفیرنس کو برداشت نہ کرو تب تم آزاد ہو. اپنی زندگی میں جو ہے اپنے بھائی بہنوں کی رشتہ داروں کی اچھی بات پر انٹرفیرنس کو بھی برداشت نہ کرو تب تم آزاد ہو. شوہر کسی معاملے میں غلط چیزوں کو روک رہا ہے اسے برداشت نہ کرو تب تم آزاد ہو. یہ سماج سکھاتا ہے آزادی. فیمنزم کے نام پر کافی حد تک عورتوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. بے شک بے شک. اور دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آزادی کیا ہے؟ آزادی کے معنی ہیں گناہ سے آزادی، گمراہی سے آزادی، بری اور بد کرداری کی طرف سے ہمیں آزادی، ایسی روش اور ایسے طریقوں سے آزادی کی جو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں. دراصل آزادی یہ ہے، فریڈم یہ ہے. یہاں پر ایک عقل مند خاتون نے جو بہترین طریقہ نکالا کہ ہم تحفے بھیجیں گے، تحفے بھیج کر دیکھتے ہیں. اب تحفے جب بھیجتی ہیں تو نتیجے میں وہاں سے جناب سلیمان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ وہ تحفے انہوں نے واپس لوٹا دیے اور یہ سمجھ گئیں کہ یہ دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، انہیں حب دنیا نہیں ہے، انہیں دنیا کی لالچ نہیں ہے، لہٰذا یہ عدل کی بنا پر بات کر رہے ہیں، یہ انصاف کی بنا پر بات کر رہے ہیں، یہ حق کی طرف سے بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب اس عقل کے پیمانے پر آ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے جا کر ملاقات کریں گے، ملیں گے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختصر کرتے ہوئے کہ جب آتی ہیں تو پھر جناب سلیمان سے متاثر ہوتی ہیں اور پھر ان کی دعوت توحیدی کو قبول کرتی ہیں، ایمان لے آتی ہیں. اور نہ صرف خود بلکہ ان کے ساتھ جو ان کی پوری قوم تھی، جو تمام افراد تھے، وہ بھی ایمان لے آتے ہیں اور وہ تمام کے تمام مسلمان ہوتے ہیں. یعنی ایک خاتون کے صحیح فیصلے کی وجہ سے ان تمام کو یقیناً ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اگر یہ ریئیکٹ فوراً کر دیتی، غلط فیصلہ لے لیتی، جنگ ہوتا، قتل و غارت ہوتی اور آخر میں پچھتاوا ہوتا اور اس کے بعد تو پھر فائدہ کیا. لیکن پہلے ہی سب کو ایمان پر لانے کا ایک سبب عقل بنی ہے. جی بالکل ٹھیک. اور اس چیز سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے سسٹر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی انداز کیا رہا. بے شک. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کافی لوگ اسلام کے نام پر یا کسی بھی دین کے نام پر زور زبردستی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے. بے شک. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے بھی عقل کے پیمانے پر بات کی، لاجیکل بات کی، اور بی بی بلقیس تھی ان کی طرف سے بھی اسی طرح کا ایک رسپانس ملا ہے انہیں. اب اگر ہم بات کریں بی بی بلقیس کی اور آج کے وقت پر نظر ڈالیں، یہاں پر میں ذرا سا آپ کو روکنا چاہوں گی، معذرت چاہوں گی کہ آپ نے یہ جو بات کہی، بہترین بات کہی کہ واقعاً یہ بات معنی رکھتی ہے، بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ جہاں ہم جناب بلقیس کے حوالے سے عقل کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جناب سلیمان کا رویہ. یہ بہترین نقطہ آپ نے پیش کیا ہے کہ سامنے والا ہدایت جو دے رہا ہے اس کا انداز کس انداز میں دے رہا ہے، یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. آپ کسی کو اچھی بات بھی اگر سخت لہجے میں یا برے انداز سے سمجھائیں، وہ بالکل نہیں مانے گا اسے، بلکہ وہ سٹبن ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا کہ مجھے تو نہیں ماننا ہے، اب تو مجھے اس کی بات نہیں سننی ہے. لیکن وہی بات انسان اپنی ایک شائستگی سے، ایک نرمی کے ساتھ، ایک بہترین پولائٹ انداز میں کرتا ہے تو وہ باتیں دل تک پہنچتی نظر آتی ہیں، اس کا اثر بھی الگ ہی دیکھنے کو ملتا ہے. بے شک. تو وہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی بلقیس جنہیں پروردگار عالم نے عقل کے تحفے سے نوازا، کس طرح انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایک لاجیکل وے میں اس خط کے بارے میں سوچا، ریئیکٹ کیا. اب آج کے زمانے پر اگر ہم نظر ڈالیں سسٹر تو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے آج کی لڑکیوں کے لیے عقل کیا ہے؟ آزادی. آزادی یعنی ہم فیمنسٹ بن جائیں گے، فیمنزم کا جھنڈا اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس چکر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیروں پہ ہی کلاڑی مارتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ماں باپ انٹرفیئر کریں، ہمیں نہیں اچھا لگتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جاب اگر ہمیں ہمارے حجاب کو قربان کرنا ہے لیکن ویل پیئنگ جاب ہے تو ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک برا امپریشن بھی جاتا ہے. تو بی بی بلقیس آج کے لیے بلکہ ہر دور کی عورتوں کے لیے کس طرح مشعل راہ ہے؟ بالکل خیر، ایک بہترین پیغام بی بی بلقیس کی ذات گرامی ہمیں دے رہی ہیں کہ دیکھیے عقل کی بنا پر جب فیصلہ کرتی ہیں تو ایمان تک بھی پہنچیں اور اللہ کے بہترین نبی کی زوجہ قرار پائیں، اور اس نبی کی زوجہ کی جن کی حکومت ہر ایک چیز پر تھی، اور نہ صرف انسانوں پر، جنات پر، اور بلکہ پرند چرند ہو، چیٹیوں پر، ہر ایک پر ان کی حکومت تھی.
تو لہٰذا ان کی زوجہ قرار پائیں. لیکن یہ تمام چیزیں کہ ان کی عقل کی بنا پر جو کہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے، بالخصوص ان کی یہ زندگی کے جو واقعہ ابھی ہم نے یہاں پر جس کے حوالے سے بات کی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ انسان کو جب کرنا ہے تو جلد بازی میں نہ کرے. فیصلے کے لیے کوئی بھی اگر زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں انسان غور و فکر ضرور کرے. بارہا دین اسلام ہمیں غور و فکر کے لیے دیکھیے تاکید کرتا ہے بہت زیادہ، اور لمحے بھر کا انسان کا سوچنا غور کرنا کسی چیز کے لیے بعض اوقات بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتا ہے. ہم کربلا میں مثال دیکھ لیں اس کی، جناب حر کی مثال رہتی دنیا تک بھلائی نہیں جا سکتی کہ ان کا غور و فکر کرنا انہیں جہنم سے جنت کی طرف لے آتا ہے. اور اگر وہ غور و فکر نہ کرتے کہ میں کہاں ہوں آج، اور حسین کیا عظیم شخصیت، اور میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے انہیں چھوڑا ہے اور میں انہیں اس طرح سے گھیر کر لایا اور انہیں اکیلا کر دیا. لیکن یہ تمام چیزیں انہوں نے سوچا، ایک مرتبہ غور و فکر کیا تو حق کی طرف آئے، اور آج دیکھیے کہ ان پر بھی سلامتی ہے، ان پر بھی سلام کیا جاتا ہے. تو انسان غور و فکر کرے، کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ لے. جناب بلقیس کی زندگی سے ہمیں یہ درس بھی مل رہا ہے. دوسرا کہ مشورہ کرنا ایک اچھی صفت ہے. ہمیشہ خود کو بعض اوقات ہم اتنا قابل سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم والدین سے مشورہ لیں، ہمارے عزیزوں سے مشورہ لیں. ہم سوچتے نہیں ہماری عقل و فہم اتنی مضبوط ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بلکہ مشورہ جو ہے کسی سے لینا، بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں کھل کر سامنے نہیں آتی ہیں، یا ہمارے سوچنے کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے، لمیٹڈ ہو، ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. بزرگوں کی باتیں کبھی اس سے آگے بڑھ کر کچھ چیزیں وہ ہمیں بیان کرتے ہیں، تو اس کی بنا پر ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہو جاتی ہیں. دوست احباب جو حقیقی معنوں میں ہمارے ویل وشر ہوتے ہیں، ان کے مشورے بعض اوقات بہت فائدہ مند، بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں. تو لہٰذا مشورہ کرنا بھی سیکھیں، ایک دوسرے سے مشورہ بھی کریں. تیسری چیز اہم میسج مل رہا ہے کہ دنیاوی خواہشات کے لیے حق کی طرف سے منہ نہ موڑیں. یہ بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی خواہشات، فقط دنیا مل جائے، دنیا مل جائے ہمیں، اس کے لیے ہم نے آخرت کو ترک کر دیا، خدا حافظ کر دیا، تقریباً ہم بھلا بیٹھے ہیں. تو ایسا نہ ہو جائے. یہاں پر جناب بلقیس چاہتی تو حکومت تھی، آرام و آسائش کی زندگی تھی، کیا ضرورت تھی کوشش کرنے کی، کیا ضرورت تھی کہ اس پیغام پر جناب سلیمان نبی کے غور و فکر کرنے کی. لیکن نہیں، انہوں نے جاننا چاہا کہ حق ہے کہاں، تلاش کر رہی ہیں اپنی عقل کی بنا پر. ایک خاتون کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اس پیمانے پر آ کر کے وہ اپنے لیے بھی آخرت کو چنے، نہ کہ دنیا کو چنے، کہ دنیا کے جو غفلت میں انسان کو رکھتی ہے اور پھر آخرت کو تباہ کرتی ہے. تو یہ تمام میسیجز، یہ تمام پیغامات بھی آپ کی ذات گرامی سے ہمیں مل رہے ہیں، جس پر بالکل ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے سسٹر، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ویورز، آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہیں گے، اور خاص کر عورتوں سے، لڑکیوں سے، بچیوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اسمارٹ ہونا بہت اچھی بات ہے. پروردگار عالم نے ہمیں عقل سے نوازا، شعور سے نوازا، ہمیں ذہانت عطا کی. لیکن آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریے، اسمارٹ ہونا تو بہتر ہے، لیکن اوور اسمارٹ ہونا ہمیں لے ڈوب سکتا ہے. آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کے نام پر ہمیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور ہم اس طرح سے اس فیمنزم میں کے جال میں کھو چکے ہیں کہ ہم یہ بھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بی بی بلقیس کا اگزامپل ہمیں یہ سوچنے کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں رکنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے. ہم ہماری روزمرہ کی زندگی پر نظر ڈالیں. ہمارے پیرنٹس ہمیں کچھ کام کہتے ہیں، ہماری کریئر چوائسز ہوتی ہیں، بات شادی کی آتی ہے، گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکس ہوتی ہے، ہم طیش میں آ کے ڈیسیجنس لے لیتے ہیں. لیکن یہی غصہ، یہی اوور سمارٹنس ہماری زندگی میں بڑے بڑے مسئلے کھڑے کر سکتی ہے. لیکن اگر ہم ہماری عقل کا استعمال کریں تو ہم ہماری زندگی میں کامیاب ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے بن جائیں گے کہ لوگ بھی ہماری تعریف ضرور کریں گے، اور ساتھ ہی پروردگار عالم کی نظروں میں بھی ہمارا مرتبہ ضرور بڑھے گا. اس کی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.